बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। स्पर्मेटोज़ोन, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म का पैदा होना, जिसमें हम स्पर्म के कम होने, स्पर्म के मुर्दा होने, स्पर्म की जिस्मानी साख्त का नॉर्मल ना होना शामिल है। ये मुकम्मल एक सीरीज़ है और ये प्रोग्राम भी इसी सीरीज़ का एक हिस्सा है, यानी कि हम स्पर्म कम होने के हवाले से जितने भी अमराज हैं मोस्टली उनके ऊपर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, इस पर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम स्पर्म कम होने के अमराजों के नाम के साथ उनकी वजूहात के हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चंद ज़रूरी बातें नोट फरमा लें, आपको अपने मर्ज़ समझने में आसानी होगी। वो ये है कि किसी भी शख्स के अंदर स्पर्म अगर मौजूद हैं लेकिन किसी वजह से उनमें कमी है या मुर्दा है या उसकी जिस्मानी साख्त नॉर्मल नहीं है, तो मेडिकल में स्पर्म कम होने के बहुत सारे नाम हैं। चंद एक का जिक्र मैं कर रहा हूँ। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की मिकदार का कम होना। नंबर 2 नेक्रोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म का मुर्दा होना। नंबर 3 टेट्रोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की जिस्मानी साख्त का नॉर्मल ना होना, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नंबर 4 डिकोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि सीमेन फ्लूइड के अंदर या मनी के अंदर खून के सफ़ेद ज़र्रात आ रहे हैं, जिसको हम WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस भी कहते हैं। नंबर 5 पायोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि मनी के अंदर पीप या पसल का आना। ये जितने भी नाम हैं ये स्पर्म कम होने के हवाले से, मुर्दा होने के हवाले से, नामुकम्मल जिस्म वाले स्पर्म के हवाले से, पीप आने के हवाले से मेडिकल में ये मुख्तलिफ नाम हैं। बाकी जितने भी नाम स्पर्म के कम होने के हवाले से हैं उनमें यही अल्फाज मिलकर वो अमराज का नाम बनते हैं। मसलन एक मरीज़ है जिसके स्पर्म कम है और इसके साथ साथ उन स्पर्म के जिस्मानी साख्त भी नामुकम्मल है, तो उस मर्ज़ को हम ओलिगोटेट्रोस्पर्मिया या इसको ओलिगोटेट्रोजोस्पर्मिया भी कहते हैं। इसी तरह एक मरीज़ है जिसके स्पर्म कम है और मुर्दा भी हैं, यानी 2 मर्ज़ एक वक्त में हैं, तो इस मर्ज़ को मेडिकल में ओलिगोनेक्रोजोस्पर्मिया कहते हैं। ये 2 मिसालें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस मिसाल को सामने रखते हुए आप आसानी से अपने मर्ज़ के नाम को समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी गुफ्तगू मनी सीमन पर भी हम कर लें। कुदरत ने मनी को या सीमन को 3 हिस्सों में बनाया है। नंबर 1 मज़ी, नंबर 2 वदी, नंबर 3 मनी। मनी मज़ी और वदी के दरमियान होती है। कुदरत ने स्पर्म की हिफाजत कमाल तरीके से की है और यही मनी और यही मज़ी और वदी इसके दरमियान मनी या उसके स्पर्म होते हैं, तो पूरी हिफाजत के साथ ये उसके मकाम पर पहुंचाते हैं। फिर यही मज़ी और वदी उस रास्ते की, ये पूरे रास्ते की सफाई करते हैं और उसके pH को भी नॉर्मल करने का सबब बनते हैं। तो ये बड़ी लंबी डिटेल है, यहाँ मैंने सिर्फ मुख्तसर अर्ज़ कर दी। इंशाल्लाह फिर कुछ अपने प्रोग्राम में
مزید ودی اور منو کو موضوع بحث بناؤں گا۔ منی جسے ہم سیمن کہتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں میں گلینڈز میں تیار ہوتی ہے، پھر اکٹھی پینس کے راستے ایک ہی وقت میں ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ جن جگہوں پر منی سیمن پیدا ہوتی ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے: نمبر 1 ٹیسٹیس، نمبر 2 پروسٹیٹ گلینڈ، نمبر 3 پیچوٹری گلینڈز جو ہارمونز بناتی ہے اور وہاں سے ہارمونز بھی خارج کرتی ہیں، نمبر 4 کوپلس گلینڈ، اس کے ساتھ سیمینل ویسلز ہیں، اس کی تفصیل پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور نظام کو سمجھ لیں، میں یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کے سپرم کم ہیں، جن کے سپرم مردہ ہے، جن کے سپرم جسمانی ساخت ٹھیک نہیں ہے یا جن کے سپرم بہت سلو موومنٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی ان چیزوں کی اہمیت کو ذرا سامنے رکھیے گا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک بہت بریک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ ایک مرد جب انٹرکورس کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ سپرم پاس کرتا ہے وجائنا کے اندر، تو وہاں سے ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ تقریباً، اگر ہم سپرم کی جسمانی ساخت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک تقریباً 25 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اگر ہم ایک خشخاش کے دانے کو 1000 پر تقسیم کریں تو ایک سپرم کا سائز نکل آتا ہے۔ تو یہ وجائنا سے اور ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے یہ 25 کلومیٹر سفر ہوتا ہے۔ تو اتنی چیز کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک انسان ہے جس نے مسلسل 25 کلومیٹر تیز بھاگنا ہے، پیدل نہیں چلنا، تو مسلسل اس نے 25 کلومیٹر بھاگنا ہے، تو اندازہ کریں کہ کتنی طاقت، کتنا سٹیمنا اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہی کام سپرم کے حوالے سے ہے کہ اس میں 25 کلومیٹر تیز بھاگنا ہوتا ہے اور بہت کم سپرم ایکس کے پاس پہنچنے میں، مطلب ایکس کے پاس پہنچتے بہت کم سپرم رہ جاتے ہیں۔ پھر قدرت نے ایکس کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سکین کا جو نظام ہے یہ سائنسدانوں نے ایکس کے نظام سے ہی اپنا لیا ہے، اس سے ہی یہ ماخذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سپرم ایکس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے تو ایکس کے اندر جو نظام موجود ہے وہ ایک ایک سپرم کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری فزیک کو، اس کے اندر پورے نظام کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک سپرم کو وہ ایک نام دے رہا ہوتا ہے۔ اب جس وقت جتنے بھی 5 سپرم ہے، 10 سپرم ہے، 15 سپرم، 20 سپرم ہے جو ایکس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایکس اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکین کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ایک سپرم کو وہ ایک نمبر دیتا ہے۔ جو سب سے صحت مند سپرم ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک سگنل بتاتا ہے کہ تم نے انجیکٹ کرنا ہے، میرے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ یہ مختصر میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، صرف اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ سپرم کو صحت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، فزیک کے حوالے سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جتنا اچھا وہ ہوگا طاقت کے حوالے سے، مومنٹ کے حوالے سے، پریگنینسی کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر عرض کر دی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پورے نظام کو انشاءاللہ موضوع بحث بناؤں گا، جس پر پوری تفصیل عرض کروں گا۔ پروگرام کچھ میرا لینتھی ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سپرم پیدا کرنے والے وہ تمام اجزاء جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، بشمول اس میں پورا ہارمونز کا نظام ہے، اس کے کسی ایک نظام یا کسی 2 نظام کے اندر خرابی سے سپرم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ان نظام میں جس میں سپرم پیدا ہوتے ہیں اور وہ تمام نظام جو سپرم پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں، ان میں کسی ایک نظام میں اگر خرابی شدت کے ساتھ آ جائے تو پھر سپرم بننے کا عمل رک جاتا ہے یا پھر سپرم بنتے ہی نہیں۔ اس مرض کو ہم میڈیکل میں ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ پھر اس ایزوسپرمیا کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، تو ایزوسپرمیا سیریز کے اندر میں نے ان سب کی تفصیل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے۔ اور اگر سپرم پیدا کرنے والا نظام جہاں پہ سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں یا جہاں پر سپرم سٹور ہوتے ہیں، ان میں اگر خرابی شدت کے ساتھ نہ ہو تو پھر سپرم کم پیدا ہوتے ہیں، مردہ پیدا ہو سکتے ہیں، یا ان میں ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، ان کی رفتار کے حوالے سے کمی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے مرض کا نام بتا دیا ہے، آخر میں صرف 2 باتیں نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ میں خدا نخواستہ سپرم کم ہے یا سپرم کم مردہ بھی ہیں، اس کے ساتھ
اگر سپرم کی جسمانی ساخت کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم ہے تو کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹیسٹیز کا ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں۔ یہ انتہائی نالائکی والی بات ہے کہ اگر آپ کے سپرم کم ہیں، مردہ ہیں، اس کی مارفولوجی کے حوالے سے کوئی کمی ہے تو ڈائریکٹ سیمن کی رپورٹ دیکھ کر اگر آپ علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں، یہ ایک لا علمی والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمن رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے یا مردہ ہیں یا ادر جو بھی اس کے علاوہ اس کے اندر پوزیشن ہے، تو یہ تو اس نے وضاحت کر دی، لیکن سیمن رپورٹ یہ کبھی نہیں بتائے گی کہ یہ مردہ کیوں ہے، کم کیوں ہے، اس کی مارفولوجی کم کیوں ہے، اس کی رفتار کم کیوں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو تشخیص کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے صرف ایک سنگل ٹیسٹ جس کو ہم ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سیکیوٹل الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سکوٹرم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کی تشخیص کرنے کے اندر کارآمد ہوتا ہے۔ ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ دو طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ایک عام الٹرا ساؤنڈ ہے جس سے ہم بلیک اینڈ وائٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ ہے کلر جس کو ہم ڈوپلر کہتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر ہو سکے تو کلر ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اور اگر یہ سہولت آپ کے نزدیک میسر نہ ہو تو آپ بلیک اینڈ وائٹ الٹرا ساؤنڈ کروا کر بھی اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست فون پہ رابطہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم لیبارٹری میں گئے ہیں، ان کو یہ ٹیسٹ سمجھ نہیں آتا یا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو گزارش یہ ہے کہ جو لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس عموماً الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو یہ کسی کلینکس میں آپ کروائیں گے یا کسی بھی آپ ہاسپٹل میں یہ آپ کروا سکتے ہیں، تو وہاں سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کے سپرم کم ہونے یا سپرم سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں اس کو مرض کی نشاندہی کر دے گا، اور انشاءاللہ پھر ہمیں علاج کرنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اس ٹیسٹ کے بعد آپ کی تشخیص ہو جائے گی اور آپ اپنا علاج شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر مریض میرے پاس وہ آتے ہیں جو 10 سال سے 15 سال تک علاج کروا کے تھک گئے ہیں، لیکن انہوں نے علاج سے پہلے اپنا الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا ہوتا، تو وہ ان کا یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے یا مردہ ہے یا جسمانی ساخت کے حوالے سے نارمل نہیں ہے۔ منی کی رپورٹ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ سپرم کے کم ہونے کے پیچھے یا مردہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے فرسٹ آف آل کسی بھی شخص کو اگر سپرم کا کوئی ایشو ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کروائے، تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کو آپ کے اس مرض کی نشاندہی کر دے گا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کن امراض کی وجہ سے آپ کے سپرم کم ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے مرحلے میں، الٹرا ساؤنڈ کے بعد والے مرحلے میں۔ جس وقت ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کے اندر بہت سارے امراض ایسے بھی سامنے آتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہوتا ہے، جیسے ہائیڈروسیل ہے، ویریکوسیل ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ ہے۔ تو یہ ان تمام موضوعات کے اوپر یوٹیوب پر میرے پروگرام موجود ہے، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروسیل کیا ہے، ویریکوسیل کیا ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہی ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں یا واضح ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ جب ہو جاتا ہے تو بہت سارے وہ امراض جن میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے سپرم کم ہیں۔ تو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر الحمدللہ عرصہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ان تمام امراض کا علاج کہ جن میں آپریشن کی ضرورت ہے ان کا علاج، جیسے ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ ہے، شکر الحمدللہ ہم بغیر آپریشن کے ان کا کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو بے اولادی کا پرابلم ہے تو اپنی پہلی فرصت میں رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور آپ خوش و خرم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ علاج کی مدت کا تعین رپورٹس کے بعد فائنل ہوتا ہے۔ اکثر مریض ہمیں واٹس ایپ پر، فون پر اکثر بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ دیکھیں، ہمیں بتائیں اس پر کتنا ٹائم ہوگا، کیا اس پر ایکسپینڈیچر ہے، کتنا خرچ آئے گا۔
تو بڑی ادب سے گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کی رپورٹ سے ان کی جو زندگی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر کچھ مریضوں کی چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ انہیں مرض کیا ہے، کتنے عرصے کی انہیں علاج کی ضرورت ہے، کیا ایکسپینڈیچر ہے، لیکن تمام مریضوں کی رپورٹس دے کر یہ تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں کہ ٹائم لے کر اپنی رپورٹس کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ایک مکمل تشخیص کے بعد آپ کو اس کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک میں مقیم تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پر آ رہے ہیں، آپ اپنی تمام رپورٹ واٹس ایپ کر کے مجھ سے فری مشورہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو خواتین حضرات خود تشریف لا سکتے ہیں تو وہ میرے واٹس ایپ اور فون نمبر پر وقت لے کر تشریف لائیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آپ میرے لاہور ہیڈ آفس میں روزانہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ راولپنڈی، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، حیدرآباد اور کراچی میں بھی وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے کچھ شہروں کے اندر اپنے وزٹ سٹارٹ کر دیے ہیں، اور باقی ماندہ جو سٹی انشاءاللہ ان میں بھی ان قریب ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنے وزٹ سٹارٹ کر دیں گے، اور اس کی انشاءاللہ ہم پوری تشہیر بھی کر دیں گے۔ تو مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے ڈائریکٹ میرے فون نمبر اور واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس مختصر ٹائم کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ کو 3 چیزیں میں سمجھا سکوں۔ پہلی بات، سپرم کیا ہے، کہاں پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی کس حد تک اہمیت ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کمی آ جائے کسی بھی حوالے سے ہمیں تشخیص کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ جس وقت ہم یہ پروسیس کر لیں گے تو ہمیں اس پہ علاج میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ پھر مزید اگر کوئی بھی آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ اور فون نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے، تو دوبارہ ایک پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔